कोशिश करना मैं सेगमेंट स्टोरी लाइन 360 में सेगमेंट है मैं मरुची के में सेगमेंट है एक अहमी जैसे टॉपिक है कि जमात इस्लामी MP अब्दुल रशीद जो कि लियारी ची एक मुंतखब नुमाइंदा या एज एन MP आ लियारी जनरल हॉस्पिटल विजिटर हो आइए गुमा जैसे बदसलूकी कनक भी थी आइए गुमा जैसे अमा रवैया अख्तियार कनक भी जो कि एक आम शहरी गुना भी अख्तियार कनक न लूटी आइए गोशत हमेशा कि अब पुलिस एहलकार और दरो मौजूद बुतगा वाहदी के माँ रिकॉर्ड्स तलब कोता या दिगी चीज़ानी चारों टप्पास कोता गोड़ मैंने जायज़ा ज़रूर नहीं लगा बुतगा आमी गप्पानी जैसे गुना आवती सूबाई असेंबली तुका सिंध असेंबली तुका का और आयवती ज़हर शानी रिकॉर्ड करें तो गोश्ते के इमना मनी FIR दर्ज करने बुता और मनी गुमा मनी सला जुल्म और ज़्यादती और तशद्दुद करने बुता ये वाहदा हमारा अब्दुल रशीद MPA जमात इस्लामी हमारा ज्वाइन कोता लाइन सरा मौजूद है आई गुमा गपुतरान कनी और मालूम कनी कि आई गुना असला बुता छी अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रशीद साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने के लिए। सर बताइएगा कि आपके साथ क्या वाक़या पेश आया और आपने ऐसी क्या रिपोर्ट्स मांग ली, क्या आपने ऐसा मांग लिया वहाँ पे जो आप पर इतना जुल्म और जबर किया गया? लियारी जनरल हॉस्पिटल जो है वो करप्शन की एक बहुत बड़ी आमाजगाह बनी हुई है। इसी में एक मेल नर्सिंग कॉलेज है और इसके मुतसिल बेनज़ीर मेडिकल कॉलेज है। बेनज़ीर मेडिकल कॉलेज की जो प्रिंसिपल है अंजुम रहमान, जिनको सिंध गवर्नमेंट में सस्पेंड किया हुआ है, वो कोर्ट से स्टे लेकर मुस्तकिल इस हॉस्पिटल के अंदर जो है वो मुदाखलत कर रही हैं। और मेल नर्सिंग कॉलेज का मसला ये है कि वहाँ पर जो स्टूडेंट हैं उनके स्टेफन मिलते हैं सिंध गवर्नमेंट की तरफ से 30,000 रुपये माहाना, जिसको शबाना बलोच और उज़ैर लाल और वहाँ मुताल्लिका 3-4 अफराद हैं जिन्होंने एक पेंटा गैंग बनाया हुआ है। ये 5 रुकनी लोग हैं जो इन बच्चों के मुशायरे भी खा रहे हैं, लियारी जनरल हॉस्पिटल के बजट के ऊपर भी काबिज हैं। 28 करोड़ रुपए का स्कैंडल 2021-22 के बजट में सामने आया, जिसके ऊपर जब मैंने बात की तो इन्होंने वहाँ के प्रिंसिपल को हिरासा किया, अगवा किया, उस पर तशद्दुद किया, जोर ज़बरदस्ती उसका रिकॉर्ड छीन कर लेकर चले गए। और जब तलबा की और MS की शिकायत पर जब मैं वहाँ हॉस्पिटल पहुँचा हूँ तो उन्होंने मेरे साथ भी बदसलूकी की, मुझ पर तशद्दुद किया, मेरे कपड़े फाड़े, मुझे हब्से बेजा में रखा। और इस सारे अमल के अंदर वहाँ की पुलिस जो है वो तमाशाई बनी रही, जिसका असेंबली के अंदर मिनिस्टर हेल्थ ने भी नोटिस लिया था, स्पीकर सिंध असेंबली ने भी लिया, प्रिविलेज मोशन भी मंजूर हुई। और कल एक अच्छी खबर है कि हेल्थ मिनिस्टर ने एक 3 रुकनी कमेटी बनाई है सारे मामले की तहकीकात के लिए, और फिजिकल मिसबिहेव और हैंडलिंग करने वाले उन सारे अफराद के नाम सामने लाकर कार्रवाई का हुक्म दिया है। जी अब्दुल रशीद साहब, आप समझते हैं कि 3 रुकनी कमेटी जो बनाई है उसकी रिपोर्ट जो आएगी आप उससे मुतमईन होंगे और इस 3 रुकनी बेंच में कौन कौन शामिल है? इसमें देखें हेल्थ डिपार्टमेंट के पुलिस सर्जन लेडी डॉक्टर वो शामिल हैं, सेक्रेटरीज हैं 19 ग्रेड के 2, उनको शामिल किया गया है। पहले भी एक 3 रुकनी कमेटी बनी है जिसने बच्चों के वज़ाइफ पर, नर्सिंग स्टूडेंट के वज़ाइफ के ऊपर पूरी तहकीक की, और स्टूडेंट की तरफ से जो इल्ज़ाम लगाया गया था वो साबित हुआ, जिस पर महकमा सेहत ने स्टेप कुछ उठाए। उसमें पहला स्टेप ये था कि जो शबाना नामी वहाँ प्रिंसिपल थी जो भत्ता मुस्तकिल वसूल कर रही थी और बच्चों को और अमले को हरासा करती थी, उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसको सस्पेंड किया गया। लेकिन उसने उसके रद्द अमल में एहतजाज शुरू किया, अस्पताल को यरगमाल बनाया। फिर उसको जो है वो पोस्ट किया गया यहाँ से लियाकताबाद नर्सिंग कॉलेज में, और यहाँ अरशाद अब्बासी साहब को जो है वो पोस्टिंग दी गई, लेकिन इसने चार्ज ना दिया और ना ही वहाँ से गई। तो कमेटी तो जाहिर सी बात है तहकीक करती है, जो एविडेंस होते हैं उनकी बुनियाद पर। आजकल तो टेक्नोलॉजी का दौर है, कैमरे लगे हुए हैं, हर चीज़ सामने मौजूद है, कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। लेकिन असल ये बात से, ये सवाल आपका दुरुस्त है कि कमेटियों की रिपोर्ट के बाद अमल दरामद उन रिपोर्टों पर होता है कि नहीं होता। महसूस ये होता है कि जो हुकूमती जमात के कुछ लोग हैं वो इसकी बराह रास्त सरपरस्ती कर रहे हैं इस पूरे पेंटा गैंग की, और जितने पैसे वसूल किए जाते हैं उनमें शराकत दार हैं। तो इस सारे अमल के ऊपर हम मुस्तकिल बात कर रहे हैं
اور میں انتظامیہ سے، ملک کے اداروں سے مستقل اس بات پر اپیل کر رہا ہوں جی کہ عبدالرشید صاحب، آپ نے جو ہے 12 لاکھ کا ایک بیڈ جو آپ نے بتایا تھا، اس کے حوالے سے بھی آپ نے کہا تھا کہ بیڈز پر بھی جو ہے دھاندلی کی گئی، کرپشن کی جا رہی مبینہ طور پہ، تو کیا کمیٹی اس چیز کو بھی مد نظر رکھے گی، یا جو صرف آپ پر تشدد ہوا اس کی جو ہے وہ رپورٹ بنائے گی؟ کمیٹی جو ہے وہ 11 نکات اس کی ڈومین میں دیے گئے ہیں. ایک تو کہ مجھ سے فزیکل ہینڈلنگ کرنے والے، مس بیہیو کرنے والوں کے نام سامنے لائے جائیں. دوسری چیز جو ہے وہ ایم ایس کو ہب سے بھیجا میں جن لوگوں نے رکھا اور اس کے اوپر تشدد کیا، ان ذمہ داران کو جو ہے وہ سزا دینے کے لیے ان کو سامنے لایا جائے. تیسری چیز ہے جو وہاں کا کچن ہے جس کے اندر جو ہے وہ خردبرد کی جا رہی ہے ہاسپٹل کے، اس میں ملوث افراد کو سامنے لایا جائے. مسئلہ یہ کہ جرائم تو ثابت شدہ ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اسی کے ساتھ ساتھ 11 مزید 8-9 چیزیں ہیں جس کے اندر فارمیسی کا وہاں سے چوری ہونا ہے. 28 کروڑ روپے کا بجٹ ہے 2021-22 کا، جس کو آئیکونک کمپنی کے ٹینڈر میں دیا گیا، اور سپرا رول کے مطابق جو ہے وہ پورا نہیں اترتا. ان کی ورک شاپ نہیں ہے. پورے سندھ میں کسی ہاسپٹل، کسی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو آئیکونک نے سپلائی نہیں دی ہے، لیکن لیاری جنرل ہاسپٹل کے اندر آئیکونک کمپنی نے سپلائی دی ہے. اور آئیکونک کمپنی پرنسپل میڈیکل کالج جو معطل پرنسپل ہے اسٹل یہ وہی ہے. انجم رحمان کے کوئی ریلیٹیو ہیں، کوئی ریٹائرڈ ہیں آرمی سے، ان کی وہ کمپنی ہے، اور اس کمپنی پر یہ بیڈ خریدے گئے. 66 بیڈ خریدے گئے جس میں ایک بیڈ کی مالیت 12 لاکھ روپے لکھی گئی، اور یہ 7 کروڑ 94 لاکھ روپے کے بیڈ صرف خریدے گئے. اسی طرح 21 کروڑ روپے کی مالیت کے جو انسٹرومنٹ لے کر کے لائے گئے ہیں وہ یا تو نقلی ہیں یا جعلی ہیں یا 2 نمبر ہیں یا سرے سے موجود ہی نہیں ہیں. یہ سب چیزیں ثابت شدہ ہیں، اور اس کے اوپر ایم ایس لیاری جنرل ہاسپٹل جو ہے پیر غلام نبی شاہ جیلانی صاحب نے، جو ایک آنےسٹ آدمی ہیں اور ان کا ٹریک ریکارڈ بھی اچھا ہے، انہوں نے ان ساری چیزوں کو ریکارڈ کے اوپر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو ریٹرن بھیج دیا ہے. اس وقت ملک کے ادارے، ایجنسیاں سب متوجہ ہیں. اینٹی کرپشن کو بھی ہم نے درخواستیں دی ہوئی ہیں، اور امید ہے کہ یہ کمیٹی جو ہے وہ امانت اور دیانت اور ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ان حقائق میں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ملوث افراد کے نام سامنے لائے گی اور ان کے خلاف تعدیبی کارروائی بھی کی جائے گی. جی عبدالرشید صاحب، جب ہم لیاری جنرل ہاسپٹل میں خود بھی گئی ہوں، وزٹ کیا ہے، میں نے دیکھا ہے جب بھی ہم وہاں جاتے ہیں لیاری ہاسپٹل جنرل ہاسپٹل میں، تو وہاں پہ خاص کر خواتین کے ساتھ بہت ناروا سلوک کیا جاتا ہے. ہماری تو شکایت یہ تھی کہ جو عوام آتی ہے جو افورڈ نہیں کر سکتی پرائیویٹ علاج، وہ آ کے یہاں پہ علاج کراتی ہے تو ان کے ساتھ اتنا ناروا سلوک کیا جاتا ہے کہ عزت نفس ہی مجروح ہو جائے. تو پھر آپ یہ نہیں سمجھ رہے کہ جو آپ ایز این ایم پی اے گئے وزٹ پہ، آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا، تو اس چیز پر بھی آواز اٹھائی جائے، چاہے وہ ریگل ہاسپٹل ہو یا چاہے جنرل ہاسپٹل ہو. ہاسپٹل میں جو پیشنٹس آتے ہیں ان کے ساتھ بھی بہت برا سلوک کیا جاتا ہے. محترمہ، میں آپ کو مزید کچھ چیزوں کی وضاحت کرتا ہوں. آج سے 4 سال پہلے جب میں ایم پی اے منتخب ہوا تو میں نے یہاں کی اے ڈی پی اسکیموں میں رکھی ہوئی رقم کی ڈائریکشن کو درست کر کے لیاری جنرل ہاسپٹل میں سندھ کا سب سے بڑا کولڈ فارمیسی سٹور بنایا، اور اس کولڈ فارمیسی سٹور کے اندر وہاں پر 3 سال کی میڈیسن کو سٹور بھی کروایا. لیکن لیاری جنرل ہاسپٹل میں جہاں مس بیہیو کا مسئلہ ہے، وہاں ایک بہت بڑے پیمانے کے اوپر میڈیسن کی چوری کا، ایکوپمنٹ کے غلط استعمال کا مسئلہ ہے. لیاری جنرل ہاسپٹل کی ایمرجنسی بہتر کر دی تھی، لیاری جنرل ہاسپٹل ٹریک کر اوپر آنے لگا تھا، چیزیں ٹھیک ہونے لگی تھی. انہوں نے اس پینٹا گینگ نے اور حکومتی جماعت کے کچھ شرپسندوں نے اس لیاری جنرل ہاسپٹل کو درست ہونے سے روکنے کے لیے میرے داخلہ بند کر دیا، نوگو ایریا بنا دیا. جب میں جاتا تھا وہاں پر مس بیہیو ہوتا تھا، صحافیوں کے ساتھ تشدد کیا جاتا تھا. وہاں پر جس طرح آپ نے بتایا کہ خواتین اگر جاتی ہیں تو ان کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں، اور مجموعی طور پر اسپتال کی ارغمال تھا. اور اس پوری صورتحال میں لیاری جنرل ہاسپٹل کی ایمرجنسی کی صورتحال یہ ہے کہ ابھی بھی آپ ہاسپٹل کے اندر جائیں گی تو آپ کو ایمرجنسی میں بی پی آپریٹر اور تھرمامیٹر نہیں ملے گا. کتے کاٹنے کی ویکسین سندھ کے اندر کہیں موجود نہیں تھی، ہم نے لیاری جنرل ہاسپٹل کے اندر اسٹور کی تھی. یہاں پر انجم رحمان، شوانہ، ان کی نرسنگ سپرنٹینڈنٹ ہوا اور یہاں کے بہت سارے اسٹاف جو اس کے اندر ملوث تھے، جو باقی اسٹاف کو ہراساں کر کے
وہاں کی میڈیسن کو فروخت کرتے تھے. لیاری جنرل ہاسپٹل کو جو ہے مصباح خانہ بنایا گیا. گائنی وارڈ کی حالت بہت اس وقت خراب ہے, یعنی جو نارمل ڈیلیوری ہوتی ہے اس نارمل ڈیلیوری کو انجم الرحمان آپریشن کی طرف لے کر جاتی ہے, اور پھر اس کے بعد مسائل وہاں اس قدر بڑھ جاتے ہیں کہ پرسوں جب یہ واقعہ ہوا تو مجھے ایک آدمی ملا, اس نے کہا کہ میرا بچہ جو ہے وہ وفات پا گیا ہے, لیکن مجھ سے 30,000 روپے مانگے جا رہے ہیں, یہ انجیکشن ہم نے لگایا ہے, یہ 30,000 روپے لے کر آؤ تو بچے کی ڈیڈ باڈی دیں گے. اس سارے ظلم کے خلاف میں نے یہ احتجاج کیا ہے اور میں سامنے آیا ہوں, اور میں لیاری کے لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا. لیاری کے اندر لیاری جنرل ہاسپٹل عبدالستار اغوانی اور شہید بھٹو کا تحفہ ہے. انہوں نے انیشیٹو لیا تھا, عبدالستار اغوانی نے اس ہاسپٹل کو مکمل کیا تھا, لیکن اس ہاسپٹل کو مستقل جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ کرپشن کا اڈا بنایا گیا ہے, اور ہم اس کے اوپر بالکل یکسو ہیں کہ ہم چوروں سے لیاری جنرل ہسپتال کو خالی کروائیں گے. اور ٹھیک ہے, وہ بات تو ٹھیک ہے عبدالرشید صاحب. تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایم ایس غلام نبی صاحب ہیں, تو انہوں نے اس چیز کو پہلے نوٹیفائی کیوں نہیں کرایا؟ اب جب آپ گئے اور یہ سارا واقعہ پیش آیا, اب وہ رپورٹ کریں, اب وہ بتا رہے ہیں ساری چیزیں. جیسے کہ آپ نے کہا ادویات کی چوری, یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے, کیونکہ باہر سے ادویات افورڈ کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ اس مہنگائی میں. تو ادویات کی چوری بھی ایم ایس صاحب نہیں روک سکے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو شبانہ اور ہوا جن کے خلاف اس وقت ساری کارروائی چل رہی ہے, یہ پچھلے 4 سالوں میں 3 ایم ایس کے اوپر جنسی ہراسمنٹ کا الزام لگا کر اور پریشر دے کر طاقت کی بنیاد پر ان کو یہاں سے بھگا چکی ہیں. پھر غلام نبی جیلانی صاحب نے بہت ہمت کی اور وہ گزشتہ 1 مہینے سے ان ساری چیزوں کے اوپر مستقل کارروائی کر رہے تھے, لیکن جب چیزیں بہت زیادہ واضح طور پر آنے لگی تو ان کو ہراساں کیا جانے لگا, ان کو دھمکی دی جانے لگی, ان کو 3 گھنٹے تک اغوا کیا گیا اور پولیس نے ان کو بازیاب کروایا. لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ ہیلتھ منسٹر اسمبلی فلور پر یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے ایف آئی آر کٹوا دی. انہوں نے متعلقہ ڈی سی اور اے سی کو حکم دیا کہ یہ حبس بیجا میں رکھنے اور اغوا کی ایف آئی آر ان کو کٹوائی جائے, لیکن جب میں تھانے جاتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ ایف آئی آر کے لیے کوئی درخواست نہیں آئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بیوروکریسی ہے اس کے اندر بھی کالی بھیڑیں موجود ہیں, ہاسپٹل انتظامیہ کے اندر بھی کالی بھیڑیں موجود ہیں, اور حکومتی جماعت کے لوگ اس کے اندر ملوث ہیں. 8 مہینے سے بچوں کے وظائف کے اوپر وہ سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں, لیکن ان بچوں کو آج تک ان کے مشاہرے نہیں دیے جا رہے. اب جب اس پوری کارروائی اور رپورٹ کے بعد جب یہ معاملہ کچھ ٹریک کے اوپر آنے لگا ہے تو کچھ بچوں کے اکاؤنٹ کو انفریز کیا گیا ہے, کچھ کو مشاہرے ملے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ اس کے اوپر مستقل جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ ظالموں سے ضرور لیاری کی عوام کو چھٹکارا مل جائے گا. جی بہت بہت شکریہ عبدالرشید صاحب. رکن سندھ اسمبلی میں گما گپوتران کنگ بتا یہ گوشت ہے کہ جو کہ مس ہینڈلنگ کنگ بتا کرپشن باز مزنی پیمانے اس طرح جیسے جنرل ہاسپٹل کنگ ہوگی, چونکہ آئی حلقہ تو کا کہتے گوڑا آمائی یہ گپا کنگے کہ جنرل ہاسپٹل جو کا ادویات باز مزنی پیمانے دوسری پہ ہیں کہ اما کولڈ سٹوریج کے آ گپ کنگے کہ میں جیسے کابشانی برور دایت کا آئی باوجود بھی جیسے ایمرجنسی صورتحال بھی گائنیکالوجی جو وارڈ گائنی وارڈ بھی آبی جیسے بعض خستہ علی اور شکاری جو مزنی پیمانے اب کروڑے بیڈ جیسے انوائس بنائی نگ ہوتا کہ 12 لاکھ یک بیڈی گرگ ہوتا گوڑے ای کجام بیڈ جو کہ 12 لاکھ تو کا جیسے ہت کا گام ایک بعض مزنی کرپشن نمگا اشارہ کریں گے. کرپشن جو کہ یہ بعض مردمانی سے مبینہ طور پہ الزام بھی لگائیں تاکہ شبانہ نامی مردوں میں دیگے مردمانی جو کہ آئیں نام گتا کہ ای مردم ملوثاں اور بازی بر جیسی جو ایم ایس کے آواز چیز کنا آئینی سر جنسی حراسہ کرنے کے الزام جنک بھی تھی اور آیا معطل بھی تھی. ہمیں پیمائیے گپ کو کہ ایم ایس غلام نبی صاحب جیلانی صاحب جیسے آئیے ایبر ہمت کو تھا اور آئیے گوشت کہ میں یہ چیزیں بارے جیسے آواز چیز کنا. یہ مدعا ادھر شروع ہوتا ہے کہ جو 30,000 ماہانہ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں آیا نہیں معاوضے معاوضہ دارک ہوتا گا معاوضہ ادارہ کے سبب بعض مزنی مدتی بھی دراجی مدتی بھی کہ اے زہر شانی درشان کرنے گیا. اول تو جو عبدالرشید صاحب ہوتا امشانی گما یکجہتی درشان کرنے کا شوتا ہوتا کہ آئیے دیکھی بعضی چیزانی گمائی روبر ہوتا ادویات بارے آئیے معلوم پڑے تھا اور اب کروڑے جو بیڈ بارے آئیے ہمارا گوشت تھا کہ انچی بعضی چیز جب کہ دیما ات کگا
गोड़ा आइए सर जैसे तशद्दुद कनक बुता और आइए गुमा ई नारवा सलूक कनक बुता दूमी नीम का पता ये FIR भी दर्ज कनक न बुता ए वाहदा में गुमा लाइन सर मौजूद है AH खानजादा जो कि सीनियर सहाफ़ी है गुमा गपुत्रान कने। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने का। सर अब्दुल रशीद साहब के साथ जो वाक़या पेश आया वो जनरल हॉस्पिटल में बहुत बड़े करप्शन की जो है वो निशानदेही कर रहे हैं, तो आप समझते जो 3 रुकनी कमेटी भी बनाई गई है उनके जो है रिपोर्ट आएगी तो उस पर कार्रवाई होगी या नहीं, आप क्या समझते हैं? देखिए जी, ये एक पहले मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ कि ये अजीब मामला है कि बरोज़ ईद कुर्बां वही कत्ल भी करे है वही ले सवाब उल्टा। जिन लोगों की के कंधे पे इंतजामिया करप्शन कर रही है वही लोग कमेटियां बना रहे हैं जी। ये जो एक MPA है ये अगर कोई सच्ची बात कर रहा है तो ये लियारी के लोगों के मफाद में कर रहा है। इस MPA का तो कोई स्टेक नहीं है। ये MPA एक MPA है, पूरी सिंध असेंबली एक तरफ है, एक MPA एक तरफ है। मेरा ख्याल है कि हुकूमत सिंध को ये चाहिए कि इस MPA के साथ जो कुछ हुआ है उसकी तहकीकात करवाएं। तहकीकात की लिए कमेटी तो कायम कर दी है, लेकिन हम नहीं समझते कि तहकीकात गैर जानिबदार होंगी और उसका कोई नतीजा निकलेगा। हम ये समझते हैं कि लियारी के अवाम को बहुत सारे लोगों ने हर दौर में एक्सप्लॉइट किया है और आज भी लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। लियारी के साथ एक्सप्लॉइटेशन का ये काम बंद होना चाहिए। हम समझते हैं कि लियारी जो है वो खिलाड़ियों की इलाका है, लियारी जो है वो अच्छे लोगों का इलाका है, लियारी बॉक्सरों का इलाका है, लियारी आपको ओलंपिक्स मेडल दिलवाता है, लियारी आपको बॉक्सिंग, फुटबॉल, यानी लियारी का आपने क्या चेहरा, क्या हशर पेश कर दिया है जी। जी सर, आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो 3 रुकनी जैसे हम भी कह रहे कि जो जिन पर करप्शन का इल्ज़ाम है वो ही जो है कमेटी बना रहे हैं और उसकी रिपोर्ट पर क्या अमल दरामद होगा कि MPA साहब भी जो है वो भी मुतमईन नज़र नहीं आते। तो जो कि हम देखते कि सूबाई जो वज़ीर हैं उसकी अज़रा पेचो साहिबा, तो उनकी तरफ से भी कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया, ये कि बताया नहीं गया कि ये जो करप्शन या जो 12 लाख बेड का बताया जा रहा है उस पर भी कोई वजाहत नहीं आई है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो जाती हैं तो पीपल्स पार्टी की तरफ ही निशानदेही कर रही हैं, उनकी करप्शन को ही वाज़े कर रही है। देखिए, हम ये समझते हैं कि जो भी जिम्मेदार है, अब आज जिम्मेदार जो है वो पीपल्स पार्टी है, हुकूमत की भी जिम्मेदार है, वजारत सेहत भी। पीपल्स पार्टी के किसी लीडर में ये जरूरत नहीं है कि जो सूबाई वजीर सेहत हैं उनकी करप्शन का तज़किरा भी कर सके, इसलिए कि पीपल्स पार्टी के तमाम रहनुमा इस बात से वाकिफ है कि जो सूबाई वजीर सेहत हैं वो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की फुप्पी हैं और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी साहब की बहन है। तो अगर उन पर कोई इल्जाम है तो मेरा ख्याल है कि इसको ज्यादा अच्छे अंदाज में क्लेरिफाई होना चाहिए। हम ये समझते हैं कि अज़रा पेचो साहिबा का जो किरदार है सिंध में सेहत के हवाले से बहुत अहम है, उस किरदार को दागदार बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर अज़रा पेचो चाहें तो तमाम इख्तियार के बावजूद गैर जानिबदार तहकीकात करवा के दूध का दूध पानी का पानी करवा सकती हैं। ये उनकी भी नेकनामी का सवाल है। हम यहाँ किसी बदगुमानी का शिकार नहीं है। हम ये चाहते हैं कि अगर एक MPA जिसका ताल्लुक लियारी से है, उस MPA का माजी और हाल देखना पड़ेगा। क्या वो MPA जो है वो किसी बदगुमानी में मुलव्विस रहा है? क्या वो MPA जैसा कि इल्जाम लगाया, वो जो नर्सिंग कॉलेज की जो प्रिंसिपल है उसने एक ड्रामा भी किया, प्रेस क्लब के सामने आके खुद को आग लगाने की कोशिश की। उस खातून के खिलाफ तो इक़दाम खुदकुशी का मुकदमा होना चाहिए जो इतने यानी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही है एक जिम्मेदार ओहदे पर होकर। हम ये समझते हैं कि इस सारे मामले की गैर जानिबदाराना आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए और उस तहकीकात में जो भी सामने आए उसको कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए ताकि पीपल्स पार्टी पे लगने वाले इल्जामात और पीपल्स पार्टी की क़यादत पे उठने वाली उंगलियां जो है उनका कोई जिसे मंतकी अंजाम हो सके। जी सर, आपसे एक और बात जानना चाहूँगी कि एक जब सूबाई रुकन या जो
الیکٹ ہوتا ہے وہ صوبہ اسمبلی میں جا کر پہنچتا ہے اور عوام اس کو منتخب کرتی ہے، تو کیا اس کو حق نہیں ہے کہ وہ اگر اپنے علاقے میں جائے اور کوئی سروے کرے یا جائزہ کرے؟ اور پولیس نے یہاں پر اپنا کردار کیوں ادا نہیں کیا؟ ویسے تو ہم دیکھتے کہ سندھ پولیس بہت اگریسو ہوتی ہے یا کوئی لاٹھی چارج کرنے میں وہ بڑا آگے رہتی ہے، تو یہاں پہ وہ کیوں عبدالرشید صاحب کو تحفظ نہیں دے سکی؟ دیکھیے عبدالرشید صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کام کیا ہے، انہوں نے جو کام کیا ہے وہ یہ کام کیا ہے جس میں پولیس والوں کی اور علاقے کے جو لوگ ہیں علاقے کی جو ان کی سبکی ہو رہی ہے، ان کی سبکی ہو رہی ہے، اس سبکی سے بچنا چاہتے ہیں۔ پولیس کے پاس پورے اختیارات موجود ہیں، پولیس اس بات کی مکلف ہے کہ یہ تو رکن صوبائی اسمبلی ہے، منتخب ہے، عام آدمی کو بھی تحفظ جو ہے وہ پولیس سے فراہم کرتا ہے۔ اگر آپ منتخب اسمبلی کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتے تو پھر عام آدمی کا کیا حال ہوگا؟ جی یہ تو سوالیہ نشان ہے۔ پولیس کو بھی سمجھنا چاہیے، جو پولیس کے ذمہ دار ہیں، جو پولیس کے تھانے دار ہیں، جو پولیس کے ایس پی ہیں، جو ڈی آئی جی ہیں، اس علاقے کے ذمہ دار ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے یہ بات۔ جی بہت بہت شکریہ اے ایچ خانزادہ صاحب جو اس میں گما گپتران کنگا بتا جو کہ سینئر صحافی اوشی کے باعدی کے عبدالرشید صاحب جو کہ آما بہتامانہ جن کے آئیے بھی دیمے اور پوچھتے جیسے کارکردگی اور چارک بھی اور آما کے جو شبانہ نامی مردوں میں جو پرنسپل ہے آئیے بارے گپ کا بے گئے کہ آئی بھی ایک ڈرامائی خودکشی ہے جو کہ گپ کوتا ہوتا ہے، ایک ڈرامائی رچتا ہوتا ہے جو کہ بعض ایکسپوز ہو سوشل میڈیا سر ابھی آپ ویڈیو بعض وائرل بھی گئے، لیکن آئیے سر ابھی یک کمیٹی قائم کرنے بھی آئیے سر بھی انویسٹیگیٹ کنک بھی کہ آئینی کارکردگی چیئے کرپشن بالکل اسے لیکن آئی ثبوت بھی اسے لیکن اسے سرا کار کہہ کنتے اسے سرا جو اسے انویسٹیگیشن بعد جو کہ رپورٹ بھی تھی آئی سر عمل درآمد کہہ کنائنی ایک مزنے جیسے نقطۂ نظری کے کرپشن و بھی کرپشن گرگ بھی دیما بھی کہ کمیٹی جوڑ ہوئے تھے پاکستان میں امیر رواجی کمیٹی پدر رپورٹ انتظار بھی رپورٹ اچھی پہلے ہی معاملہ جیسے سرد بھی تھی اور لیکن مچارے کے گوڑا ادھر پیپلز پارٹی سر الزام لگے گئے گوڑا ملوٹی کے پیپلز پارٹی یہ بھی موقف دیما بیتے یہ وحدہ ہمارا لائن سرا جو سے جوائن کو تھا شمیم ممتاز جو کہ ایم پی سندھ اسمبلی پیپلز پارٹی سے تعلق داری جو شمیم ممتاز ہے آئیے جیسے ہمارا جوائن کو تھا یہ گمگا پتران کرنے۔ السلام علیکم شمیم صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت شکریہ میم آپ کا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ شمیم صاحبہ ذرا بتائیے گا کہ جو الزامات عبدالرشید صاحب کی جانب سے لگائے گئے ہیں آپ ان کو کیسے دیکھتی ہیں اور جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس کے بعد پیپلز پارٹی جو رپورٹ آتی ہے اس پہ عمل درآمد کرے گی یا نہیں؟ لیکن بہت کہ آپ نے اس ایشو پہ مجھے لیا جہاں تک بات ہے رشید صاحب کی یا لیاری کے حالات کی، دیکھیے کوئی بھی جب اپنے دائرۂ اختیار سے باہر نکلتا ہے نا تو پھر یہی ہوتا ہے چاہے وہ رشید صاحب ہو یا کوئی بھی ہو۔ میرے پارلیمانی منسٹر نے آن دا فلور کھڑے ہو کے کہا کہ جب آپ وی سی کو یا کسی کو مجبور کریں گے کہ بھئی آپ ہمارے لڑکوں کو بھی نوکریاں دیں یا ہمارے لوگوں کو جو آؤٹ آف اسٹیٹ جا کے ایڈمیشن دیں تو دیکھیں یہ نا اتفاقیاں تو ہوں گی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ حالات وہاں کے ٹھیک ہے، میں یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ رشید صاحب ٹوٹل غلط ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی چیزیں دیکھیں میں ڈاؤ کی جو ہے پچھلے 2 سال کے سینڈیکیٹ کی ممبر ہوں، ڈاؤ سے کیوں کوئی شکایت نہیں آئی ابھی تک ایسے میری طرف سے کہ ڈاؤ میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے میرا دائرہ کہاں تک ہے اور کسی دوسرے کا۔ اگر میں کسی کو بلیک میل کروں گی تھریٹ کروں گی تو ظاہر ہے وہ بھی میرے خلاف کچھ نہ کچھ تو کریں گے۔ جہاں تک بات ہے نرسنگ اسکول کی پرنسپل کی، اگر ان کے خلاف شکایات ہیں تو ہم قانونی طور پہ کمیٹی بن گئی ہے، کمیٹی اپنی انویسٹیگیشن کرے گی جس سے رشید صاحب کو بھی بھروسہ ہے۔ 2 طرح کی کمیٹیاں ہوتی ہیں، ایک ان ہاؤس بنتی ہے جو کسی بھی معاملات کو دیکھنے کے لیے بنتی ہے، اس میں تمام اپوزیشن کے بھی لوگ موجود ہیں حکومت کے لیے، تو ظاہر ایک فیصلہ آ جائے گا۔ اس کے بعد اگر کمیٹی یہ سمجھتی ہے کہ رشید صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو ظاہر اس کا ازالہ کیا جائے گا، لیکن اگر رشید صاحب نے غلطی کی ہے تو پھر ان کو بھی بڑا حوصلہ کر کے پھر معذرت یا جو بھی رویہ ہے وہ کرنا چاہیے۔ اس سے یہ ہوگا کہ افہام و تفہیم ہوگی اور علاقے کے لوگوں کے کام جو رک جاتے ہیں ہماری ان ہنگامہ آرائیوں کی وجہ سے وہ نہ رکے۔ شمیم صاحبہ آپ نے بھی 2017 میں جو ہے سماجی بہبود کے شعبے میں بہت کام کیا ہے، تو آپ سمجھتے کہ جو طریقہ کار اس وقت جنرل ہاسپٹل میں ہے ادویات کی کمی ہوتی ہے، ادویات میں کی جو چوری ہوتی ہے
اس کی روک تھام بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر عوام کو ہم مہنگی ادویات ہی ریلیف نہیں دے سکتے تو پھر فائدہ کیا ہوا، کیونکہ فیس تو اتنی چارج نہیں کرتے پرائیویٹ ہاسپٹل میں جو جتنی وہ مہنگی دوائیاں دیتے ہیں. تو آپ سمجھتے کہ جنرل ہاسپٹل جو دوائیاں فراہم کرنے میں ناکامیاب رہا ہے اس میں بھی جو ہے کرپشن ہی کی وجہ ہے یا جو بدعنوانی ہی وجہ ہے؟ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. لیکن جب ایک کمیٹی بنتی ہے، ٹینڈر ہوتے ہیں، میں نے اس میں زکوٰۃ کے طور پہ بہت عرصے کام کیا ہے. ایک باقاعدہ کمیٹی ہوتی ہے، اس میں ٹینڈر ہوتے ہیں، وہ تمام جو ادویات فراہم کرنے والی کمپنیاں ہیں وہاں پر اپنے جمع کراتی ہیں اپلیکیشن. 2,000 روپے کا چیک اس وقت لگتا تھا. اس کے بعد وہ کمیٹی فیصلہ کرتی ہے کہ وہ جو جس علاج کے لیے دوا چاہیے ہوتی ہے، خاص طور پہ اس کا سرجن اس کمیٹی کا ضرور ممبر ہوتا ہے. فرض کر لیں مجھے آنکھوں کے لیے کوئی دوا لینی ہے یا مجھے کڈنی کے لیے، وہ ضرور سرجن اس کمیٹی کا ممبر ہوتا ہے. وہ سجیسٹ کرتا ہے کہ کون سی کمپنی کی دوا صحیح ہے اور کون سی کمپنی کی نہیں ہے. اس میں دیکھا جو ادویات کی کمپنیاں ہیں وہ ایک ہی کمپنی 2-3 نام سے اپنے ٹینڈر بھرتی ہے. اگر وہ انلیگل ہے تو وہیں پہ وہ ٹینڈر جو ہے وہ خارج کر دیے جاتے ہیں، اور اگر وہ لیگل ہے لو بٹ میں جاتے ہیں، وہ بٹ ہوتی ہے اس میں کہ کون کتنے میں ہمیں دے سکتا ہے، اس لو بٹ میں جاتے ہیں تو ظاہر ادویات ان کو دی جاتی ہے. جہاں تک مہنگی ادویات کی آپ بات کر رہے ہیں، بالکل ہاسپٹل کا بجٹ اور مزید بڑھنا چاہیے. اس بجٹ میں رہتے ہوئے اس میں بھی ہمارے سندھ گورنمنٹ کے ہاسپٹل جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. میں ان کو اپریشیٹ کروں گی کہ وہ ان حالات میں بھی کام کر رہے ہیں. لیکن سندھ کے ہاسپٹل پہ صرف سندھ کا بوجھ نہیں ہے، سندھ کے ہاسپٹل پہ پورے پاکستان کا بوجھ ہے. اور پورے پاکستان کے علاوہ پاکستان کے باہر افغانستان سے بھی لوگ یہاں آتے ہیں، اور دیگر صوبوں سے بھی لوگ آتے ہیں جو علاج کرانے آتے ہیں. گمس کا ہمارا اسپتال لے لیں، ساری دنیا میں 75 لاکھ میں اور 80 لاکھ میں علاج ہو رہا ہے، وہاں ہم دے رہے ہیں، سہولیات دے رہے ہیں. تو دیکھیے یہ تو ہم کر رہے ہیں نا، تو کہیں اس چیز ہو جاتی ہے. اگر ہم 99 لوگوں کو جو ہے وہ دے رہے ہیں اور ایک رہ جاتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے تھوڑا سا اپنے دیکھنے کے آئینے کو جو ہے وہ تنقید سے ہٹ کے دیکھیں، کیونکہ اس سے بہت سارے لوگ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اور بہت سارے لوگ پھر جب دن برداشت کر دیے جاتے ہیں. شمیم صاحبہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. جنرل ہاسپٹل نے بہت سے لوگوں کی جو ہے بیماریوں میں ان کو شفا دی ہے، بہت سے لوگوں کا وہاں سے علاج ہوتا ہے، اس بات میں کوئی ڈینائل نہیں ہے. لیکن جو ادویات کی چوری ہوتی ہے یا جس طرح سے وہاں پہ ایک ناروا سلوک کیا جاتا ہے خاتون کے ساتھ، آپ نہیں سمجھتے کہ انہی وجہ سے آپ لوگوں کی جو محنت ہے وہ ضائع ہوتی؟ وہاں کے عملے پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے کہ وہ عملہ ہی ملوث ہوتا ہے ادویات کی چوری میں؟ کہہ رہی ہیں آپ، دیکھیں ہر جگہ کالی بھیڑیں تو موجود ہے نا. تو ہمارے یہاں بھی کچھ بھیڑیں ہوں گی ہاسپٹلوں تو ادویات چوری کر رہی ہیں، یا وہ ادویات جو مہنگی والی ہیں وہ انہیں مریضوں کو دی جا رہی ہیں. بالکل بالکل ہوں گی، آپ کی ضرورت ہے. اگر میں عام لوگوں سے بھی کہوں گی کہ اگر وہ اس طرح کی کوئی چیز دیکھتے ہیں تو رپورٹ کریں، وہ ایم ایس کو رپورٹ کریں. ہم ایم پی اے ہر علاقے میں موجود ہیں، ہم سے رابطہ کریں، ہم ضرور اس کا اشارہ کریں گے. جی بہت بہت شکریہ. شمیم ممتاز صاحبہ میں گما گپوتران کرنے گپتوشی سیائی بیڑیا جو اس ہر جگہ موجود بینتی بالکل میں اودا کار بے گئے اور پرابلمز بھی استا آئی ہوتی کمیٹی سر باز جو ایسے بیسا درشان کو تھا کہ کمیٹی ارچی فیصلے کنتی آئیے بعد جو ایسے چارک بھی تھے کہ جماعت اسلامی جو ایم پی اے شتا ہوتا وزٹ آئیے وزٹ پرپس چی ہوتا اور جیسے آئی گما اگر مس ہینڈلنگ ہوتا یعنی خلاف کاروائی بھی کنک بھی تھی آئی ہوتی بیسا درشان کو تھا کہ پیپلز پارٹی بالکل ہی چیزا سیریس زوری اور اما مردم کے ادویات دوا و درمان دزی ناروا سلوک اور اما کے جو 30,000 ماہانہ معاوضے آئینی کٹوتی کرنے کی کوشش کریں گے، آئینی خلاف سخت کاروائی بھی تھی. مروچی کی میں سیگمنٹ اسپیشلی بتلی آ رہی ہے جو جنرل ہاسپٹل ہے تو کا جو پرابلمز اس نے آئیے درگت ہے بتا انو میں امدر میں وہاں دلاس ہوتا ہے. اسٹوری لائن 360 ہمارا اجازت پہ دے موتی حالانگو دوبر دیمہ کائیں.